औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा ज़ाहिद बेग। आज आपकी खिदमत में खुसूसी प्रोग्राम लेकर हाज़िर हुआ हूं। आज 10 अक्टूबर आज़ाद कश्मीर में जॉइंट एक्शन कमेटी की कॉल और ख़वातीन और बच्चे सड़कों पर। आज़ाद कश्मीर भर में एहतजाजों का सीज़न चल रहा है। मुज़फ़्फ़राबाद, बाग, मीरपुर, रावलाकोट, कोटली और आज़ाद कश्मीर के तमाम अज़ला में अवामी हकूक़ के लिए तहरीक जारी है। आज पूरे आज़ाद कश्मीर में मुकम्मल तौर पर ख़वातीन और बच्चे सड़कों पर आए। आज के हमारे इस पैनल में मौजूद हैं साबिक़ सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब कोटली शाहनवाज भट्ट साहब और डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब कोटली के सदर यासिर हसन साहब। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। खुसूसी तौर पर आज का जो प्रोग्राम है ये आज के इवेंट्स के हवाले से, इसके अलावा आज़ाद कश्मीर में ये जो तहरीक चल रही है इसके क्या असरात होंगे इस पे हम बात करेंगे। जी शाहनवाज भट्ट साहब, क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया ज़ाहिद बेग साहब। मैं सबसे पहले तेरे इस शहर अदावत में अजब रस्म रही, तेरे इस शहर अदावत में अजब रस्म रही, जो भी हक मांगे वो गरदार ठहर जाता है। जो हुकूमत एक माह कबल गरदारी के सस्टेक बांटती फिर रही थी, आज वो हुकूमत घुटनों के बल मजबूर होकर आज वो मुज़ाकरात की दावत दे रही है। बात है बेग साहब के, मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के लोग जो आज पूरे सरापा एहतजाज हैं, अगर आप देखें कि मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर की 77 साल तारीख में ये पहली ऐसी तहरीक है जिसका कोई लीडर नहीं है। और आज़ाद कश्मीर की 77 साल तारीख में जो आज एहतजाज हुआ है ख़वातीन और बच्चों का, आपने देखा ये कोटली में कि एक 70 साल की खातून भी मौजूद थी और एक 6 माह का बच्चा भी उस तहरीक में मौजूद था। मैं ये समझता हूँ कि ये पूरी जो तहरीक है, ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये जो पूरा सियासी निज़ाम है, इसके मुंह पे एक इतना बड़ा ज़ोरदार जन्नाटेदार तमाचा है कि अगर उनमें कोई एहसास नाम की चीज़ हो तो आज उनको असम्बलियों में नहीं बैठना चाहिए बल्कि री इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। आप देखें आज बच्चे ख़वातीन किस तरह वो अपना हक मांग रहे थे। आप मुझे बताएं कि क्या इससे कबल आज़ाद कश्मीर की तारीख में हमारा एक अपना कल्चर है? क्या रावलाकोट में कभी ख़वातीन बाहर निकलती थी? बाग में निकलती थी, मुज़फ़्फ़राबाद में निकलती थी, कोटली में निकलती थी। आज पूरा आज़ाद कश्मीर सरापा एहतजाज बना है। कौन है इसका ज़िम्मेदार? इसका ज़िम्मेदार मैं तो नहीं हूँ ना, इसकी ज़िम्मेदार हुकूमत है। अब वो वक्त आ गया है कि ये जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, इनको हुकूमत को अपना राइट देना पड़ेगा। अगर वो इनके हुकूक नहीं देंगे, फिर मैं ये नहीं समझता हूँ कि वो आप 2-2, 3-3 करोड़ रुपए की फॉर्च्यूनर गाड़ियों में बैठ के हमारे टैक्सों से वो मौजें करें और आवाम सड़कों पर खज्जल व ख्वार हो। अब ये निज़ाम नहीं चलेगा। बिलाशुबा ये एक अवामी तहरीक है और लोग अपना हक मांगने के लिए सड़कों पे आए। यासिर हसन साहब, आज़ाद कश्मीर की मुंतखब सियासी क़यादत कहाँ स्टैंड कर रही है, क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया ज़ाहिद बेग साहब। आज़ाद कश्मीर की मुंतखब क़यादत मैं समझता हूँ आज जो भट्ट साहब ने कहा कि घुटने उन्होंने टेक दिए, मैं आज उन्हें जो गलतफहमियाँ थी या मेरा ख्याल है जो मुगालते थे यकीनन आज उनके दूर हुए, तो इसलिए मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। मैं हैरान हूँ किसको मुज़ाकरात की दावत आप दे रहे हैं। ये अपने लोग हैं हमारे, ये मुज़ाहिरीन जो भी बैठे हैं, लीडर लेस तहरीक ज़रूर है लेकिन इसकी क़यादत अवाम कर रही है। अवामी एक्शन कमेटी जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है। वज़राए कराम कौन है? इन्हीं में से प्राइम मिनिस्टर कौन है? उन्हें चाहिए आए इनके पास, ये इनके अजीज़ हैं, भाई हैं, बेटे, अगर इन्हें अपना हिस्सा समझते हैं तो आए इनके कैंपों में बैठे, ये बात करें, इन्हें जो उनकी मजबूरियाँ हैं वो इनको बताएं, जो उनके मसाइल हैं वो बताएं। और ये तहरीक खालिस्तान मौजूदा आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है और आज़ाद कश्मीर का सियासी निज़ाम है, ये इसे मजबूत करने की तहरीक है। हुकूमत भी इन्हीं लोगों ने करनी है। हुकूमत ये मुजाहिरीन है, एक आम आदमी है, रेडी बान है, गरीब है, रक्शे वाला है, मजदूर है, दिहाड़ीदार है, उसने तो नहीं इलेक्शन MLA का लड़ना। इन्हीं लोगों ने लड़ना है, इन्हीं ने आना है। इनको मजबूत करने की ये तहरीक है। जब हमारी हुकूमत मजबूत होगी, जब बिलिंग का निज़ाम इनके पास आएगा, जब अपना सेंट्रल ग्रिड होगा, नेशनल ग्रिड जिसे कहते हैं,
تو پھر یہ اپنی مرضی پہ بجلی فروخت کریں گے پاکستان کی جو کمپنیاں ہیں ان کو، تو یہ حکومت ہی مضبوط ہوگی نا. تو انہیں چاہیے وزرائے کرام کو کہ وہ مذاکرات کی دعوت نہ دے بلکہ خود آئے، وہ 16 رکنی کمیٹی، وہ آزاد کشمیر کی تحصیلوں میں، اضلاع میں، جہاں جہاں یہ کیمپ لگے ان سے بیٹھیں، ان سے بات کریں اور اس کا راستہ نکالیں. اور یہ کوئی غلط مطالبہ ایک بھی نہیں ہے اس میں. 3 روپے والی بجلی 51 روپے کی کیوں دے رہے ہیں آپ ہمارے لوگوں کو؟ آٹا جو ہے 1 ارب روپیہ سبسڈی دے کے پنڈی کی منڈیوں میں بیچنے کے لیے آپ دے رہے ہیں، لالے منہ سے گجر خان کی منڈیوں میں بیچنے کے لیے آپ 1 ارب روپے کی سبسڈی دے رہے ہیں. یہ محکمہ خوراک اور حکومت خود کہتی ہے. پرائم منسٹر صاحب اسمبلی فلور پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کا آٹا پاکستان کی منڈیوں میں فروخت ہو رہا ہے، سرکاری جو آٹا ہے. تو اس کا میں سمجھتا ہوں کسی غریب کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ سبسڈی دے رہے ہیں تو یہ کام لو انکم والے بندے کو سبسڈی کا فائدہ ملنا چاہیے، جو غریب ہے، جو دیہڑی دار مزدور ہے، جو محنت کش آدمی ہے، جو 1000-2000 روپیہ روز مشکل کماتا ہے، اس کو یہ آٹا ملنا چاہیے نا، نہ کہ اس کو ملنا چاہیے جو مہینے کا 5 لاکھ 7 لاکھ کماتا ہے تو اس کو اسی طرح آٹا مل جائے. تو میرے خیال سے جو شرافیہ کی مراد ہیں ان میں بھی جو خاتمے کا مطالبہ ہے وہ بھی بالکل ٹھیک ہے. جب ایک بندہ پورا دن محنت مزدوری مشقت کر کے 1000 روپیہ کمائے گا تو وہ دیکھے گا نا کہ اس کے ٹیکس سے ہر چیز پہ جب وہ ٹیکس دے رہا ہے، ٹیکس لینے والا جب عیاشی کر رہا ہے، بجلی کی یونٹیں اسے فری مل رہی ہیں، اسے ہاؤس رینٹ مل رہا ہے، اسے لگژری گاڑیاں ملی ہوئی ہیں، تو وہ سوچے گا نا کہ یہاں پہ دوہرا نظام ہے، یہاں پہ جو ہے نا 2 قسم کے نظام چل رہے ہیں. یہاں پہ عام بندے کے لیے اور قانون ہے اور جو ایک پہلے سے ہی آسائش والی زندگی گزار رہا ہے اس کے لیے اور قانون ہے. اور وہ بدقسمتی یہ ہے کہ جو 40 مزدور اور غریب کے ٹیکس پہ رہا ہے تو وہ انہیں آ کے اپنی فنکاریاں دکھا رہا ہے. چیئرمین کمیٹی جو اس وقت وزیر حکومت ہیں راجہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب، میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ آئیں خود، یہ آپ کے لوگ ہیں، یہ آپ کے بھائی ہیں، ساری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ فیصل راٹھور صاحب نے پرسوں نیشنل پریس کلب میں کیا کہا ان مظاہرین کے حوالے سے؟ ان مظاہرین کے حوالے سے ان کو خدشات تھے یقیناً. میں نے آپ سے بات جو کی ہے کہ شاید ان کا مغالطہ کلیئر ہو گیا ہے، جو انہوں نے بات کی ہے مغالطہ کلیئر ہوا ہے تو انہوں نے دعوت دی ہے. دعوت دے رہے پھر آپ اس پہ اپنی وہ حدود و قیود کا تعین نہیں کر رہے، آپ اس پہ لکھیں نا، آپ اس پہ شارٹ سا ایک لائن لکھ دیں کہ یہ بااختیار کمیٹی ہے، جو ہمارے بس میں وہ ہم ریلیف دیں گے، جو نہیں ہے ہم آپ کی بات حکام بالا سے وفاق سے کریں گے. اب کمیٹی کا بااختیار ہونا یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے بٹ صاحب کہ کمیٹی کے پاس کیا اختیارات ہیں، کمیٹی کا مینڈیٹ ہے کیا، کیونکہ پہلے تو وہ انہیں کچھ مانتے ہی نہیں تھے. اور میں داد دوں گا ایکشن کمیٹی کے لوگوں کو، خواتین کو، بچوں کو، کہ انہوں نے انتہائی پرامن اپنا مظاہرہ رکھا، انتہائی پرامن پروٹیسٹ اور احتجاج کیا ہے. ان کے خلاف پرچے ہوئے، مقدمات ہوئے، ان کی گرفتاریاں ہوئی ہیں، اس کے باوجود انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا. لوگوں کے جذبات تھے، لوگ یہاں پہ جذباتی تھے، انہوں نے کول کیا اور بالکل ایک انتہائی منظم اور انتہائی تہذیب والے انداز میں انہوں نے اپنا مظاہرہ ریکارڈ کرایا. اور یہاں پہ ایک بہت بڑا تقریباً 12,000 سے زائد کاروباری دکانیں یہاں پہ مراکز ہیں. تمام کاروبار یہاں پہ دکانیں 12,000 کے قریب ہیں، وہ ساری بند رہی. لوگ سڑکوں پہ تھے، 30 سے 35,000 کے قریب لوگ ان ریکارڈ ہے جو وہ آئے. اور اس شہر میں انہوں نے کسی شخص کو، کسی فرد کو کچھ بھی نہیں کہا، نہ کوئی انہوں نے پتہ ٹوٹا یہاں پہ، نہ کوئی گملہ ٹوٹا. اور وہ ان کا پروگرام کے مطابق جو ان کے احتجاج ہوئے اور جو ان کے دھرنے وہ بھی انتہائی پرامن ہے. شاہنواز صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے مصالحتی کمیٹی تشکیل دی، اس کمیٹی کو عوام نے اپلائیڈ فار اور نان کسٹم کہہ کر مسترد کر دی. دیکھیں نا بیگ صاحب، جھگڑا کیا ہے، بات کی جڑ تک جانا چاہیے. ہم کہتے ہیں جی کہ ہماری بجلی ہے، ہمارا حق ہے، ہمیں رائٹ دیں. میں کہتا ہوں جی اس کو بھی چھوڑ دیں، ہم غلط ہیں. یہ لوگ غلط کہہ رہے ہیں کہ جی فری بجلی، جی ہمیں اس ریٹوں پہ بجلی 2 روپے 12 پیسے میں دیں. میں سپوز کہتا ہوں ہم غلط ہیں جی. لیکن جو پاکستان کا آئین ہے 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا تھا، اس کی دفعہ، اس کا جو آرٹیکل 157 اور 161 کیا کہتا ہے، اس کے مطابق ہمیں رائٹ دے دیں، بات ختم ہو گئی ہے. ہم کوئی ان سے یہ اضافی بات نہیں. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جناب آپ ہمیں چاند دے دیں، کوئی آسمان دے دیں، اسلام آباد ہمارے نام کر دیں، کراچی کی اسٹیل مل ہمارے نام کر دیں. ہم تو ویری سمپلی ایک ہی بات کہتے ہیں کہ جو پاکستان کا آرٹیکل 157 اور 161 ہے وہ کیا ہے، وہ بالکل واضح آرٹیکل ہے، جس میں وہ آرٹیکل یہ بات اس کی تشریح یہ کرتے ہیں کہ جس بھی علاقے میں کوئی بھی ترقیاتی پروجیکٹ لگتا ہے تو اس کی ریئلٹی ان لوگوں کا رائٹ ہے.
اور اس کے بعد وہاں پہ جو بھی وہ منصوبہ مطلب بجلی ہے، منگلا ڈیم ہے، اور یہ بات منگلا ڈیم اپنے پیسے پورے کر چکا ہوا ہے، اور 2 روپے 12 پیسے جو پر یونٹ اس کی کاسٹ بنتی ہے، اس کاسٹ کے حساب سے وہ بجلی 400 میگا واٹ حکومت آزاد کشمیر کو دے، اور آگے حکومت آزاد کشمیر یہ طے کرے کہ ہم نے لوگوں کو فری بجلی دینی ہے، 3 روپے دینی ہے، 500 روپے. اب اس سے بڑا کیا ظلم ہے؟ میں آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ بالکل آن دی ریکارڈ بات ہے کہ جو پاکستان میں جتنے معاہدے بجلی گھروں کے ہوئے ماضی میں، کہ ایک مطلب ہے جی، ایک بجلی کا تھرمل پاور ہے جی، وہ جناب بجلی پیدا کرے گا جی 6000 میگا واٹ، اور وہ بجلی پیدا کر رہا ہے، اس سے حکومت کہہ رہی ہے جی کہ آپ نے 6000 نہیں پیدا کرنی ہے، بات لمبی ہو جائے، آپ نے 1000 کرنی ہے. 1000 تو وہ پیدا کر رہا ہے، لیکن 5000 میگا واٹ کی اس کو وہ کاسٹ حکومت باؤنڈ ہے، پابند ہے اس کو اس معاہدے کے تحت اس کو پے کرنے کی، اور وہ جتنا جو خسارہ بن رہا ہے وہ ڈال کے وہ ہمیں ڈسکو کے ذریعے، نیسکو کے ذریعے، پیمرا کے ذریعے وہ ہمارے گل میں ڈال رہے ہیں. ہمیں کیوں، کس جرم کی سزا ہے؟ دیکھیں نا، ہمیں تانا کیا دیا جاتا ہے جی کہ یہاں پہ آزاد کشمیر میں ٹماٹر نہیں ہے جی، آپ تو ادھر سے لے کے جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. برونائی میں کون سے ٹماٹر ہیں؟ یہ ہمارا گولڈ ہے، یہ دریا نہیں ہے، یہ گولڈ ہے. ہم اپنا سونا دے رہے ہیں، تو سونے کے بدلے اگر ہم خوراک لے رہے ہیں ٹماٹر ہیں، تو کون سی ایسی بات ہے؟ پیسے دے کے لے رہے ہیں. شاہنواز صاحب، بجلی کے ناجائز ٹیکسز کے علاوہ ہم کوٹلی پہ بات کرتے ہیں. کوٹلی میں بجلی کے علاوہ اور بھی بے شمار مسائل ہیں، پانی کا مسئلہ ہے، اور سیوریج سسٹم یہاں پہ موجود ہی نہیں ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں، پوری دنیا میں آپ کو یہ کوٹلی واحد ایسا شہر ملے گا جس کے پاس اپنی لائبریری نہیں ہے. ہمارے بچے 20 روپے دے کے خار تاروں کے پیچھے جا کے گیم کھیلتے ہیں. یہ اللہ بھلا کرے آرمی والوں کا، اگر یہ گراؤنڈ بھی نہ ہو تو یہ ہمارے بچے کدھر جائیں گے؟ کیا آپ کے پاس پینے کا پانی ہے؟ کدھر گئے جی موجودہ حکومت جس کو 2.5 سال ہو گئے؟ وہ 6 ٹیوب ویل تو میں تو ڈھونڈ کے تھک گیا ہوں، مجھے تو نہیں مل رہے. آپ نے بڑا ہائی لائٹ کیا تھا اس ایشو کو کہ 6 ٹیوب ویل آ گئے ہیں. بالکل میں نے کیا تھا، میں نے کہا، لیکن اب لوگ یہ پوچھنے پر مجبور ہیں کہ وہ 6 ٹیوب ویل گئے کدھر؟ میں بیگ صاحب آپ کو بات بتاؤں کہ اگر ایک وزیر ہمارے پاس آ کے بیٹھتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے جی کہ مبارک ہو کوٹلی والوں، ہم نے 6 ٹیوب ویل آپ کے منظور کر دیے اور کام شروع نہیں ہوا، پرائم منسٹر اس وقت کے انہوں نے جو بھی ہیں، تو ہمیں تو وہ بات کہنی چاہیے، وہ اچھی بات ہے. اگر ہم حکومت کی خامیاں ہم سامنے لاتے ہیں تو خوبیاں بھی ہمیں ہی سامنے لانی چاہیے. لیکن وہ 6 ٹیوب ویل بدقسمتی ہماری، وہ مجھے تو آج تک نہیں پتا چلا وہ 6 ٹیوب ویل ہیں کدھر. مطلب اس سے بڑا کیا ظلم ہوگا؟ جو کوٹلی شہر دریائے پنچ کے کنارے آباد ہو اور رات کو سوتے ہوئے لوگوں کو اس کے پانی کے چھلکنے کی آوازیں کانوں میں سنائی دیں، اور وہ لوگ پانی کی بوند بوند سے محروم ہوں، تو پھر وہ یہی کریں گے جس کا آج آپ نے یہ ٹیلر دیکھا ہے. میں آپ کو بالکل آن دی ریکارڈ ایک بات بتاتا ہوں، ایک نئی پارٹی بننے جا رہی ہے، اور میں آپ کو یہ آپ کے چینل کی طرف سے یہ بریکنگ نیوز دیتا ہوں کہ یہ نئی پارٹی پتہ کون ہوگی؟ یہ جو لوگ آبشار چوک میں، نکیال میں، تتا پانی میں، سہرسہ میں، ناڑ میں، گلپر میں دھرنے دیے بیٹھے ہیں، یہ نئی پارٹی بنے گی، اور ان بڑی پارٹیوں کے منہ پہ یہ تماچے سے ہنسی مارے گی کہ جس سے ان کو پتہ چلے گا، کیونکہ اب لوگ جاگ گئے. اب مجھے ایک بات بتائے، بات لمبی ہو گئی ہے. 25 سال پہلے جو چیف سیکرٹری اور آئی جی آزاد کشمیر میں تعینات ہوا تھا بلوچستان کے، آج بھی ان کے گھروں کے باہر بلوچستان میں آزاد کشمیر کی پولیس پہرا دے رہی ہے. کیوں یار، یہ اس سے بڑا کیا ظلم ہے ہمارے لیے؟ چیف سیکرٹری صاحب ریٹائر پاکستان سے ہوتے ہیں، پینشن وہاں سے بھی لے رہے ہیں، اور آزاد کشمیر کی بھی وہ پینشن کھا رہے ہیں. وہ کیوں کھا رہے ہیں؟ اس سے اگلی بات آ جائے، ممبر اسمبلی 10 دن کے لیے بھی اگر کوئی ممبر اسمبلی رہتا ہے تو تاحیات اس کی پینشن، وہ کس چیز کی پینشن بھائی؟ ہمیں ڈسپلن کی گولی نہیں ملتی ہے، اور آپ لوگ بیرون ملک جا کے علاج کراتے ہیں، کروڑوں روپے اربوں روپے خرچ کرتے ہیں. یہ کتنا بڑا تماشا ہے ہمارے ساتھ. شاہنواز صاحب، MNCH پروگرام جو ہے اس کی 1200 خواتین بیک جنبش قلم فارغ کر دی گئی، اور آج وہ مظفر آباد قانون ساز اسمبلی کے سامنے شیر خوار بچوں سمیت بیٹھی ہیں. سر آپ آج کی بات کر رہے ہیں، یہ پورا یہ سٹوری ان کی بیچاریوں کے پچھلے 3-4 سال سے چل رہی ہے. پھر ان کو لالی پاپ دیا جاتا ہے، اچھا جی ہم یہ کرتے ہیں، وہ پھر بیچاری چلی جاتی ہیں اپنے روزگار پہ، اپنی نوکریوں پہ، پھر ان کے ساتھ یہی شروع ہوتا ہے. سسٹم نہیں ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، ہمارا صرف ڈسٹرکٹ کوٹلی کا کتنا پڑھا لکھا بچہ، ڈاکٹر، انجینئر، BBA جس نے کیا، بزنس کے ٹریننگ، وہ کہاں پہ گیا ہے؟
सब बाहर चले क्यों गए? इस गंदे सिस्टम की वजह से। एक अनपढ़ वजीर वो ये कहता है मैं अपनी बरादरी के बंदे को लगाऊंगा, और एक हमारा नौजवान जो अकलीती फिरके से तल्लक रखता है, हाथों में डिग्रियां लिए, उसकी माँ ने अपने जेवर फरोख्त करके उसको डिग्री दिलाई और उसके पास नौकरी नहीं है। तो देखें आप ये सारे क्यों मंशियात फैल रही है, क्यों ड्रग ज़्यादा हो रही है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि आज हमारा नौजवान इंतहाई फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुका है। और ये फ्रस्ट्रेशन का ज़िम्मेदार कौन है? ये गंदा सिस्टम। अब मैं आपको बात बताऊं, क्या इस वक्त आज़ाद कश्मीर हुकूमत का पब्लिक सर्विस कमीशन है? नहीं है। एंटी करप्शन है? नहीं है। NTS एहतसाब ब्यूरो है? नहीं है। NTS आप कोई NTS कोई अदारा सब कोई है? सब गैर फाल बने हुए। क्यों बने हुए? जानबूझ के इन्होंने किए हुए कि हम भर्तियां अपने कलमों से, अपने दस्तखतों से करें और फोटो सेशन करवाएं। यासर साहब, आपने पहले भी इस हवाले से बात की कि ये कोटली में बड़े पुरअमन अंदाज में ये मुजाहरा जो है, जितने मुजाहरे हुए इससे कबल वो बड़े पुरअमन रहे हैं। मुजफ्फराबाद में पुलिस ने लाठीचार्ज किया एक मुजाहरे में। बाकी ओवरऑल जो है पूरे आज़ाद कश्मीर में बड़े पुरअमन अंदाज में ये मुजाहरे हुए हैं। ये इसका अंजाम क्या होगा और क्या लोग अपने हकूक हासिल कर पाएंगे? क्या कहेंगे इस हवाले से? बेग साहब, ये मैं खुद सोच रहा था, बड़ी तशवीश है हम सब लोगों को कि 3 अगस्त को सबसे पहला मुजाहरा होता है यहाँ पे, और उसमें रज़ाकाराना तौर पे ताजर शटर डाउन करते हैं, बाज़ार पूरे बंद होते हैं और लोगों की बहुत बड़ी शिरकत होती है उसमें, और वो कोई पता नहीं चलता कि काल किसने दिया। अवामी एक्शन कमेटी ने दिया, और हम भी लोगों से पूछ रहे थे ये अवामी एक्शन कमेटी कौन है। 3 अगस्त के मुजाहरे में जो लोग, जो फोरम्स या जो प्रेशर ग्रुप्स शरीक नहीं हुए, हमने देखा 5 सितंबर वाले मुजाहरे में वो बाकायदा कंपेन कर रहे थे इसमें शरीक हो, और 5 सितंबर वाले मुजाहरे में जो लोग, जो तबकात शरीक नहीं थे या जिन्होंने इसकी हमायत नहीं की, वो 5 अक्टूबर को उन्होंने बहुत तारीख साज इसमें हमायत भी की, शिरकत भी की, और एकदम एक वक्त पूरा आज़ाद कश्मीर 10 के 10 अजला और मेरा ख्याल है 32 तहसीलें सारी और छोटे कस्बात तमाम शहर मुकम्मल तौर पे शटर डाउन और पहिया जाम था। और अब जो ख़वातीन का मुजाहरा हुआ है, इसके बाद तालिब इल्मों में स्टूडेंट्स ने कॉल दे दिया है 17 तारीख को यकीनन, उसके बाद 28 तारीख को फिर हड़ताल की कॉल है। मुझे तो आहिस्ता आहिस्ता ये लग रहा है कि ये तमाम तबकात, तमाम शोबे, ये चूँकि अवाम की तहरीक है, ये निज़ाम ही मफलूज होता नज़र आ रहा है। कोटली के मसाइल की सब बात कर रहे थे, तो कोटली में अब DHQ हॉस्पिटल कोटली का है, जो यहाँ पे तो पहले 4 या 5 डॉक्टर्स इन्होंने फ़ारग किए थे जो सर्विस दे रहे थे, मुकामी थे, लोकल थे, और इसके बाद अब इमरजेंसी के अंदर जो डॉक्टर साहिबान ने 4 जो ड्यूटी दे रहे हैं, वो पिछले 8 माह से तनख्वाहों से महरूम है। वो एडाक हैं, उनकी एक्सटेंशन नहीं हुई। डॉक्टर्स का मौक़िफ़ यह है कि आपने पिछले 13 साल में ज़िला कोटली के लिए मेडिकल स्पेशलिस्ट या डॉक्टर की 1 सीट की PSC दी है, आप PSC भी नहीं दे रहे, एक्सटेंशन भी नहीं दे रहे, और हमें तनख्वाहें भी नहीं दे रहे। सरबराह इदारा जो है वो इदारे के सरबराह अकाउंट में पैसे मौजूद होने के बावजूद नहीं दे रहे, ना ऊपर तहरीक कर रहे हैं। अब अगर वो पहले 5 डॉक्टर फारग हुए, अब 4 होंगे, पीछे इस अस्पताल का कौन वाली वारस बचेगा? कौन यहाँ पे लोगों को चेक करेगा? कौन मरम पट्टी करेगा? गरीब को एक आसरा था कि ये डॉक्टर ज़ाती हैसियत में अच्छे लोग हैं, ये लोगों को अकोमोडेट कर देते हैं। तो यहाँ पे इस वक्त सूरत हाल इंतहाई नगुफ्ता है, क्योंकि एक्शन कमेटी ने सिर्फ 2 अपने मुतालबे रखे हैं, एक बिजली का टैक्सेस वाला और एक अशराफिया की जो मरात वाला। ये चूँकि उन्होंने पूरी स्टेट के लोगों की एक तर्जमानी किया, और आज मैं समझता हूँ कि पूरी रियासत जम्मू कश्मीर उन मुतालबात पे आ चुकी है। और हुकूमत से हम फिर गुजारिश करेंगे कि आप इन्हें दावत ना दें, बल्कि आप इनके पास आएँ अगर इन्हें अपना हिस्सा समझते हैं आप। शाहनवाज साहब, इस प्रोग्राम को वाइंड अप की तरफ ले जाते हुए मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं कि जो हुकूमत ने मसालती कमेटी बनाई है, जॉइंट एक्शन कमेटी को उनके साथ मुज़ाकरात करने चाहिए? देखिए ना बेग साहब, ये जो खित्ता था ना, ये बेसिकली तहरीक आज़ादी कश्मीर के बेस कैंप के नाम पे बनाया गया था। अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं 30, 40, 50 साल पहले, और उसकी एक कानून साज असम्बली बनी थी। अब ये कानून साज असम्बली नहीं है, बल्कि वो रात को मैं जावेद हाशमी साहब हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा था ये असम्बली नहीं है बल्कि ये अंजुमन सताइश बामे है। क्यों? ये सारे उधर बैठ के अपने ही चक्कर चला रहे हैं, इनको कोई दिलचस्पी नहीं है।
کسی ایم ایل اے کو آپ مجھے بتا دیں آج تک اس پیچھے چھوڑ دیں ان 2.5 سالوں میں کسی ایم ایل اے نے اسمبلی میں یہ سپیچ کی ہو کہ بھائی یہ غریب کا یہ مسئلہ یہ حل ہونا چاہیے، فلاں جگہ پہ یہ پرابلم ہے یہ حل ہونا چاہیے؟ کوئی ایسی بات ہے؟ یہ اپنے نان نفقہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے. اب آپ نے جو بات کی ہے نا، یہ ابھی پارٹی شروع ہوئی ہے. کیوں؟ یہ ان سیاستدانوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ لوگ جو ہمارے لیے مالیں ڈالتے تھے، کتنے آج وہ فخر کشمیر، مالا گروپ، مالچی گروپ، انجینئر وزیر اعظم، شیر شاہ سوری، فخر کشمیر، شیر راج محل، شیر کوٹلی، شیر چڑوئی، کہاں پہ ہیں یہ لوگ؟ کوئی نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ اور ایک اور چیز آپ بڑی امپورٹنٹ، چونکہ آپ سارے دوست کوریج کرتے ہیں ان سارے دھرنوں کی، آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو سیاسی پارٹیوں کے لوگ ہیں یہ ہیں کدھر ہیں؟ کہاں پہ ہیں یہ غائب لوگ؟ ہو گئے. کیوں غائب ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے یہی ریسٹورینٹ تھا کوٹلی کا جہاں پہ وزراء صاحبان ڈیرے ڈالے بیٹھے تھے. جب سے یہ تحریک شروع ہوئی ہے، کوئی آپ مجھے بتائیں یہ ریسٹ ہاؤس آباد ہوا ہے؟ کہاں پہ ہیں یہ؟ لوگوں کا دکھ درد نہیں محسوس کر رہے ہیں، یہ اپنے نظام چلا رہے ہیں. یہ پارٹی آپ نہیں چلے گی. اور میں آپ کو بالکل، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بات بتائی ہے، عنقریب ایک نئی پارٹی بنے گی اور وہ پارٹی عوام میں ہوگی، اس کی روح عوام کے اندر ہوگی، اور وہ مڈل کلاس لوگ ہوں گے. اور وہ آپ جس طرح دیکھنا کہ جس طرح نہیں ماضی میں عمران خان نے اپنے ڈرائیور کو ٹکٹ دیا اور وہ جیت کے آ گیا، یہی نظارہ اب اس جہاں آزاد کشمیر میں شروع ہونے والا ہے. ون مین شو ہے. کیوں نہیں یہ اداروں کو یہ بنا رہے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں یہاں پہ، باقی چھوڑ دیں، یہ کوٹلی کے اندر ایک مخصوص لوگ ہیں، ایک مخصوص اشرفیہ ہے جو فائدہ حاصل کر رہا ہے، اور وہ بالکل کہیں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. اور آج یہ دھرنوں میں، چوک چوراہوں میں صرف ایک مڈل کلاس آدمی، غریب آدمی، وہ اپنے حقوق کی جنگ لڑنے پہ مجبور ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کمیٹی سے مذاکرات. کون سی کمیٹی ہے؟ اور یہ کمیٹی وہ کمیٹی ہے جو اپنا پورٹ فولیو تو لے نہیں سکی ہے، اپنا حق تو یہ وزیر اعظم سے لے نہیں سکی ہے. یہ لوگوں کو یہ ہمارا حق کہاں سے لے کے دے گی؟ ان کے پاس اختیار کیا ہے؟ پہلے تو بات یہ طے کرنے والی ہے نا. ہاں، پرائم منسٹر اگر خود بیٹھے، اپنے ایک دو اپنے دوستوں کو ساتھ، سنجیدہ لوگوں کو رکھیں، اور ہی ول میک اے گڈ ڈیسیژن. وہ ایک فیصلہ کریں کہ بھائی ہم نے یہ کرنا ہے. اقتدار، وہ ہمیشہ کہتے ہیں اچھا جی یہ نہ آئے تو پھر میں پرنا منڈے تو چھڈ کے تو میں جا رہا ہوں پیمبر. اور جناب یہ پرنا اٹھانے کا وقت نہیں ہے. آپ اپنے حقوق کی بات کریں. آزاد پاکستان میں جو ارباب اختیار ہیں ان سے کہیں کہ وہ جو آزاد کشمیر کے وہ جو ماضی میں جو لیلے بنے ہوئے تھے، گونگے بہرے تھے، اب ان کے منہ میں زبانیں آ گئی ہیں. اب سوشل میڈیا کا دور ہے. اب ہر بات دیکھیں نا، ایک لیٹر نکلا فیصل راٹھور صاحب کی جانب سے، وہ پورے آزاد کشمیر میں کچھ ہی منٹوں میں سرکولیٹ ہو گیا. اب لوگوں میں اویئرنیس آ گئی ہے، لوگوں میں سوچ آ گئی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں یہ کمیٹی سے مذاکرہ. دیکھیں نا، پرائم منسٹر راولا کوٹ گئے، 2 دن وہاں پہ رہے، انہوں نے کہا جی کہ کمیٹی آئے مجھ سے مذاکرات کرے. کوئی کمیٹی گئی وہاں پہ؟ کوئی بھی نہیں گیا. ہاں، آپ ایک ماحول بنائیں، اچھا ماحول بنائیں. جو سیران ہیں، گرفتار ہیں، ان کو غیر مشروط طور پر آپ رہا کریں، ان سے آپ ایکسکیوز کریں، معذرت کریں کہ ہم سے غلطی ہوئی تھی، ہم نے آپ کو گرفتار کیا تھا. ایک ماحول بنا کے اس کے بعد آپ مذاکرات کریں. کوئی جیلوں میں گرفتار ہے، کوئی تھانوں میں بند ہے، لوگوں کے گھروں میں رات کو چھاپے پڑتے ہیں، اور پھر ادھر سے کہتے ہیں کہ مذاکرات ہو. اس ماحول میں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی عوامی ایکشن کمیٹی یا اس کی کوئی کور کمیٹی کو ان سے مذاکرات کرے گی. ناظرین، عوامی احتجاج کے حوالے سے ہمارے پینل کی گفتگو آپ نے سنی. میں تھوڑا سا اس میں جی، آپ مذاکرات کا آپ نے پوچھا تھا کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے. بیگ صاحب، اس میں یہ ہے کہ حکومت کی ڈائریکشن تھی یا انتظامیہ کی تھی. جو یہ مظاہرہ لوگ کر رہے تھے، احتجاجی کیمپ لگایا ہوا تھا، دھرنا جنہوں نے لگایا تھا، ان پہ آپ نے پرچے دیے، مقدمات درج کیے، اور وہاں پہ موجود جو بندے نہ پرچے میں تھے نہ مقدمے میں تھے انہیں گرفتار کیا. جن پہ آپ نے مقدمات درج کیے ان پہ آپ نے دہشت گردی کی دفعات بھی لگائی، اور وہ سیشن ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ کوٹلی نے اسے ریموو کر دیا ہے. بٹ صاحب نے جو بات کی ہے، آپ مقدمات ختم کریں. امتیاز اسلم چودھری پہ، عامر کشمیری پہ، شفقت گیلانی پہ، عابد راجہ پہ، گرفتار کمریڈ قاسم پہ، ذیشان بٹی پہ، عابد ہاشمی، اور جتنے لوگ، یہ کوٹلی کی میں بات صرف کر رہا ہوں،
اور دیگر علاقوں میں بھی جن لوگوں پہ جہاں جہاں مقدمات ہوئے مقدمات دائر ہوئے، جن کو گرفتار بلکہ کیا ان گیا کی کلامی چاہتا ہوں جو گرفتار جو ہوا گرفتار اس کی آزاد کشمیر بیوی بار دھرنے میں پہنچ گئی ہے بچوں کو لے کے. تو ان اس سے بڑی کیا تبدیلی آئے گی؟ فوری طور پہ پہنچا ہے. ان تمام لوگوں کو آپ غیر مشروط رہا کریں. یہ وہ محاورہ نا پہاڑی کا بٹ صاحب نالے ماسی تھا نالے چونڈیاں. آدھوں کو گرفتار کیا ہے، کچھ پہ آپ نے مقدمات درج کر دیے ہیں، پولیس چھاپے مار رہی ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں جی آ جاؤ جی مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں. کس کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں؟ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ اس وقت کوئی گرفتار ہوا ہے اور کوئی یہاں سے پولیس سے اپنا بچ بچاؤ کر رہا ہے، تو انہیں مذاکرات. پرائم منسٹر صاحب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، فیصل راٹھور صاحب آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے انہیں ملزم نامزد کیا، ملزمان سے آپ مذاکرات کر رہے ہیں، یہ مذاق کر رہے ہیں آپ. وہ اس ریاست کے بیٹے ہیں، باعزت شہری ہیں، اور آئین اور قانون انہیں پرامن پروٹیسٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے. آپ ان کے تمام مقدمات ایف آئی آر فی الفور واپس لیں اور اس کے بعد ان سے مذاکرات کرنے ہیں آپ نے، تو آپ ان کے پاس خود چل کے آ جائیں. آپ چونکہ عوام کا حق کی نمائندگی ادا کریں گے. ناظرین، عوامی احتجاج کے حوالے سے ہمارے پینل کا یہ کہنا ہے کہ عوام میں اب شعور بیدار ہو چکا ہے، اور جب تک آپ حکمران عوام کو ان کا حق نہیں دیں گے اس وقت تک یہ احتجاج جاری رہے گا. ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنے میزبان مرزا زاہد بیگ کو دیجیے اجازت.